अच्छा जी, स्केप्टिक एग्नोस्टिक साहब जी, क्या अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया कि सलाम। आपने निकाला नहीं, वजह थी आपके पास निकालने की और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। बहुत ये शुक्रिया, मुझे क्रेडिट जाता है फिर स्केप्टिक साहब, बहुत शुक्रिया। और मैंने निकाला। कैसे कहते हैं, मैं सीरियस काफ़ी आज वो जो दुनिया में सूरत हाल चल रही है उस पे मेरा क्वेश्चन था, बल्कि आमिर भाई अच्छा है क्योंकि इनकी स्ट्रीम के बाद ही ज़्यादा मेरे ज़हन में वो सवाल मज़ीद पुख्ता हुआ। आप में से कोई भी लेकिन जवाब दे दे कि देखिए जो इस वक्त जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन में, वो तो पहले तो ये आई थिंक ये कहना भी ज़रूरी है एक नॉन मुस्लिम होते हुए भी कि आई थिंक ऐसा जुल्म है कि रोज़ अपने इंसान होने पर भी शर्मिंदगी होती है कि हम आराम से अपने बिस्तरों में सो रहे हैं। और यानी इसमें जितना ज़्यादा मज़म्मत तो क्या, यानी रियली अगर हम कोई भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें है तो हमारा ज़िंदा रहना ही नहीं बनता जिस तरह का जुल्म हो रहा है। लेकिन उसमें मैं एज नॉन मुस्लिम, हमें तो अपनी पोजीशन तो पता है कि हमने तो दुनियावी असबाब देखने हैं कि दुनियावी असबाब के तौर पे क्या किया जा सकता है, क्या डिप्लोमेटिक हल है, क्या मिलिट्री हल है, एक्सेट्रा। जो आमिर भाई की एक स्ट्रीम थी या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें मुझे एक कंफ्यूजन नजर आती है कि असबाब को कितना देखा जाएगा और ईमान को कितना देखा जाएगा, ये कैसे तय किया जाएगा, ये आप मक्की दौर में हैं या मदनी दौर में हैं, मतलब कैसे फैसला है कि ओके अब हमारे पास असबाब इनफ हैं, अब नहीं है। क्योंकि अगर सिर्फ बात ईमान की है फिर तो एक बंदा भी जाके अटैक कर दे और वो शहीद हो गया, वो तो कामयाब हो गया। ये सवाल आपका मुझसे है कि आमिर भाई की, आमिर भाई दोनों से? जो भी, मेरा यानी जनरल ये कंफ्यूजन मुझे मुस्लिम उम्मा में थ्रू आउट इस वक्त बहुत सख्त किस्म की देखिए, नजर आ रही हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें से चंद एक जो बड़े ममालिक हैं वो तो मदनी दौर से भी आगे हैं, ठीक है, असबाब के एतबार से। असबाब मदनी दौर में भी इतने नहीं थे कि जितने उन ममालिक के पास हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपना किरदार अदा नहीं किया। उनमें आप तुर्की को ले लें, सऊदी अरब को ले लें, और भी दूसरे ममालिक हैं, हर एक, पाकिस्तान तक चले जाएं, तो हथियारों के मामले में, फौज के मामले में अगर सारे मुस्लिम ममालिक की फौज मिला दी जाए तो कम 7-8 लाख बंदा बनता है। तो ये एक फैक्ट है। हजरत इससे ज्यादा, हजरत इससे 7 ज्यादा लाख 8 लाख तो सिर्फ 80 लाख, पाकिस्तान की है। 80 लाख, 80 80 लाख, लाख, हाँ, 80 लाख। जी 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 बिल्कुल, 70-80 लाख में कहना चाह रहा था, 60 लाख, जी हाँ, ठीक है, 80 लाख के करीब। तो भाई ये इतनी बड़ी आर्मी है और इतने सारे मिसाइल हैं, हजारों की तादाद में, सबके जेट्स मिला लें, मतलब ये कि वसाइल की कोई कमी है नहीं, इतने वसाइल हैं। पॉइंट नंबर 1। अब रही ये बात कि फलस्तीन में, तो जो फलस्तीनी हैं उनके पास असबाब नहीं है, ठीक है, उनके पास असबाब की किल्लत है। और मैं समझता हूं कि शायद बाज मर्तबा वो उनकी हालत वही हो जाती होगी कि जो मुसलमानों की असबाब के हवाले से थी मक्की दौर में, लेकिन उनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई है। यानी वो जो कर रहे हैं वो इकदामी नहीं कर रहे हैं, वो दिफाई कर रहे हैं। तो जब वो दिफाई हैं, यानी उनको एक ओपन एयर प्रिजन में डाल दिया गया, और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 15-20 सालों से उनकी यही सूरत हाल है। पानी उनके पास जाता है तो एक मिकदार में, और वो भी इंटॉक्सिकेटेड, और उसके अलावा जो है यानी यानी उसको आपको पता ही है, उसको डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। तो अब जो सूरत हाल वो वहां पर है, वो अपने दिफा में वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि करो या मरो। तो अगर करेंगे तो भी मरेंगे, नहीं करेंगे तो भी मरेंगे। तो वो आप उनके बारे में कह सकते हैं कि वो शायद मक्की दौर में हो, लेकिन पूरी मुस्लिम उम्मा तो मदनी दौर से भी आगे निकल गई है। लेकिन मुफ्ती साहब, उम्मा तो कोई एक एंटिटी के तौर पे इस वक्त नहीं एग्जिस्ट करी, नेशन स्टेट्स के तौर पे एग्जिस्ट करी है। तो फॉर एग्जांपल एज अ पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी मुसलमान कोई है, आपकी आपकी नज़र से उसका इस वक्त लाया अमल के बस वो चल पड़े, जो उसके पास बंदूक पत्थर है लेके चल पड़े, या स्टेट के लेवल पे मोबिलाइजेशन करे, क्या नहीं, एक रिसेंटली एक फतवा अभी आया है, और ये फतवा जो है कतर बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है उलमा की, उनकी तरफ से आया है। और गालिबन मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुम की भी एक ऑडियो मैंने सुनी थी, वो भी कुछ उसी तरह की मिलती जुलती है। उसके मुताबिक के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, मुस्लिम नेबरिंग स्टेट्स, ये पहले उनके ऊपर फर्ज है, उसके बाद जितना जो दूर होगा उसकी जो समझ लीजिए कि जो दर्जा बंदी है उसके ऊपर इस चीज के वाजिब होने की, वो उसी एतबार से वेरी करेगी। लेकिन जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, अब उसमें चाहे आप लेबनान ले लें, उर्दून ले लें, सीरिया ले लें, इजिप्ट ले लें, तुर्की है, सऊदी, ये सारे के सारे, और फिर इनकी जो अपनी पोजीशन है, मान लीजिए सऊदी अरब की एक पोजीशन है पूरी दुनिया में, वेस्ट में और अमेरिका में सऊदी अरब को बहुत अहमियत की निगाह से देखा जाता है।
اور سعودی عرب کا انویسٹمنٹ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ میں بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے یو اے ای کا بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. ترکی کی بہت زیادہ اہمیت ہے ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی اور ویسے بھی اوور آل. تو یہ بڑے بڑے ممالک ہیں, تو یہ اسباب کے اعتبار سے بہت آگے ہیں. اور میں نے ٹویٹر کے اوپر کلیئرلی ٹرکی کو, ٹرکش گورنمنٹ اور اسی طریقے سے اردوگان کو واضح طور سے کنڈیم کیا ہے کہ بھائی تم, اب آپ دیکھیں کہ آذربائیجان سے 60% جو آئل ہے اسرائیل کا وہ وایا ترکی آتا ہے. تو ترکی نے اس تعلق سے کچھ نہیں کیا. کل جا کر ترکی نے, جب اتنا کچھ ہو گیا, کئی ہاسپٹلز کے اوپر بمباری کر دی گئی ہے, تو کل جا کر ترکی نے اپنے سفیر کو واپس بلایا. اس سے پہلے بولیویا نے واپس بلا لیا تھا اور اپنے جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ختم کر دیے تھے. تو جو مسلمان نہیں ہیں وہ یہ کر رہے ہیں, اور جو مسلم ممالک ہیں, حکومتیں ہیں, وہ یہ نہیں کر رہی ہیں. اس میں مسلمانوں کا قصور نہیں ہے. سوری اس کے اندر لیکن مجھے بڑا اہم لگا یہاں سوال کہ ہم تو جو سوشلسٹ ہیں ہم تو اس کا انالیسس کرتے ہیں رولنگ کلاسز. جیسے آپ ممالک کا نام لے رہے ہیں کہ ترکی نے یہ کیا, سعودی نے یہ کیا, جو کہ ٹھیک ہے, لیکن ایکچولی فیصلہ جو کر رہی ہیں وہ رولنگ کلاسز کر رہی ہیں جن کے اپنے انٹرسٹ شامل ہیں ان ویسٹرن ممالک میں. وہی ہمارا, میں وہی کہنے والا تھا کہ عوام کا خطا نہیں ہے بلکہ جو حکومتوں میں شامل ہیں یہ ان کے فیصلے ہیں. تو ایک عام, فار ایگزامپل جیسے میں نے پاکستانی کا, ایک عام پاکستانی اس میں یعنی آپ کے نزدیک جو مسلمان ہیں وہ کیا کرے؟ وہی ایک عام شخص جو ہے وہ صرف اپنی حکومت کے اوپر دباؤ ہی ڈال سکتا ہے. اس کے لیے ہرگز یہ حکم نہیں ہے کہ وہ ہتھیار اٹھائے اور لے کے چل دے. کیا کرے گا وہاں جا کر؟ اس کے پاس ہتھیار ہی کہاں سے آئے گا بھائی؟ ہتھیار کے نام پر اس کے پاس چاقو ہوگا, چھرا ہوگا, وہ میزائلوں کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنی حکومتوں کے اوپر دباؤ ڈالے. یہی پاسبل ہے ایک عام انسان کے لیے. اور اسی طریقے سے دیکھیں یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ بہت سارے محاذوں کے اوپر لڑی جا رہی ہے. ایک تو میدان جنگ ہے, میدان کارزار ہے کہ جہاں پر لاشیں گر رہی ہیں, بم برس رہے ہیں, وہ اپنی جگہ ہے. دوسرا میدان جو ہے وہ نیریٹو کا ہے, اور تیسرا میدان جو ہے وہ ہے کیپٹل کا. یعنی اسرائیل کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کی کمپنیوں کے, اسٹار بکس ہے, سارا پیسہ جو ہے وہ اسٹار بکس ایک بڑا جو اس کا ریونیو ہے وہ وہاں جاتا ہے. تو آج کی تاریخ میں آئی نو کہ میں نے آپ کے ساتھ کافی اسٹار بکس میں بیٹھ کے پی تھی جی, تو لیکن بات یہ ہے کہ آج جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں اسٹار بکس نے کھلم کھلا یہ اعلان کر دیا, اسی طریقے سے والمارٹ $1 بلین دے رہا ہے, امیزون کی طرف سے ملینز آف ڈالرز جا رہے ہیں, اور بھی بہت ساری ٹی جے میکس اور بہت ساری کمپنیاں جو میرے ہاں. تو یہ تو اب مسلمان یا انصاف پسند, مسلمان یا انصاف پسند آپ جیسے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے مورلی کہ ظالم کے ظلم کو روکنے کے لیے جہاں سے اس کو مدد مل رہی ہے اس کو اس کے اوپر اٹیک کریں, اور وہ اس طریقے سے کہ جتنا بھی ممکن ہو ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ وہاں سے ہٹا لیں. کہ بھئی اگر مان لیجئے ایک چیز آپ کو والمارٹ میں مل رہی, وہی چیز آپ کو کسی دوسرے اسٹور میں مل رہی, تو چلو میں دوسرے اسٹور سے جا کر لے لوں, کم سے کم میرا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بچوں کے قتل میں نہ ہو. یہ دوسری سطح ہے. تیسری جو میں نے دوسرا آپ کو محاذ بتایا وہ نیریٹو کا ہے, اور اس میں فلسطینی بہت حد تک کامیاب ہیں. وہ اس طریقے سے کہ ویسٹرن اور امریکن علاقوں میں اس وقت جو پبلک پرسپشن ہے اسرائیل اور فلسطین کے تعلق سے, اس کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ شفٹ آیا ہے. اور وہ یہ کہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اسرائیل نے ظلم کی انتہا کر دی, فلسطینیوں کا وہاں پر حق ہے, ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا, اور اب بم بھی انہیں کے اوپر برس رہے ہیں. یہ جو شفٹ ہے یہ آپ کو پہلے نہیں ملا تھا, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے یا بہرحال بہت سے انصاف پسند غیر مسلم ہیں ان کی وجہ سے یہ شفٹ آیا ہے. یہ ایک اور محاذ ہے کہ جس میں ایک عام مسلمان اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. بہت ہی زبردست مفصل. اچھا میں ایک نا بات یہاں اسکیپٹک بھائی اجازت ہو حضرت, یہ جو شفٹ دیکھنے میں آیا ہے اس میں نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا وغیرہ کا جو رول ہے وہ تو پرومیننٹ ہے. حماس کا اٹیک کرنا بھی, آپ اس کو غلط بولیں, اس کو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن جو بھی یہ ویسٹ کر رہا ہے, جو بھی کچھ میڈیا سپانسرز سو بھی معاملہ کر رہے ہیں, مگر یہ حقیقت ہے کہ حماس کے اس اٹیک نے ایک نیا چیپٹر اوپن کیا ہے جس نے ہسٹری کو دوبارہ ریکال کروایا ہے. اور جو لوگ آج کی یوتھ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئی ہے, جو ساری ٹریفک ہے, ان کو پتا چلا ہے کہ پیلسٹائن اور اسرائیل کا ایشو کیا ہے, جی ہاں, یہ ویسٹ بینک کیا ہے, ایسٹرن جیروشلم کیا ہے, غزہ کیا ہے, اس کی جیوگرافک جو ہسٹری ہے وہ لوگوں کو پتا چلی ہے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کو شور ڈالنا پڑتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ارد گرد کیا چل رہا ہے. ایک تو یہ چیز میں رکھنا چاہتا تھا. دوسری بات میں رکھنا چاہتا تھا, جو اسکیپٹک انوسٹ تھا میری بات کے بعد جو سوال اٹھا رہے تھے, اس پہ میں نے 2 بڑی کتابیں, ایک ہاؤ ٹو ون اے وار اور آرٹ آف وار, سانزو کی جو بڑی کتاب ہے, جو بڑے تھنک ٹینکس تھے جو وار کی سٹڈی کی ہسٹوریکلی, انہوں نے ٹاپ پر لکھا ہے کہ کسی بھی آرمی کے مورال کو اپ رکھنا ہوتا ہے جنگ جیتنے کے لیے.
یہ جو آپ کے اسباب ہیں یہ لوگ چھوڑ کے بھاگتے ہیں، جو کہ ہم نے دیکھا ریسنٹلی، ٹھیک ہے، اور اس پر جو نیوٹرل انالیسز ہے وہ بڑے بڑے یوٹیوبرز کی طرف سے اور میڈیا ہاؤسز کی طرف سے آیا۔ مورال آپ رکھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک بلیور کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی چیز جو اس کے مورال کو آپ رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اور حق کے لیے اور عدل کے لیے اور اپنے حق کے لیے، مظلوموں کے دفاع کے لیے وہ لڑتا ہے۔ یہ چیز کا تصور جو ہے یہ مسلمانوں کے اندر، ان کے حکمرانوں کے اندر آنا چاہیے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس کے بعد ایک عدالت لگنی ہے جو تم سے بھی زیادہ پاورفل ہوگی۔ لمن الملک اليوم جس اچھا وقت عامر کہا بھائی جائے۔ آپ کو ایسا نہیں اب اس لگتا، مورال سوری کو میں آپ انٹرپٹ رکھنے کر کے رہا ہوں، لیے، اس مورال کو آپ رکھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ پریشر کریٹ کرے۔ اب دوسری چیز جو میں نے وہاں پر بیان کی تھی وہ یہ ہے، لامحالہ طور پر دو صورتوں میں سے ایک صورت ہوگی، یہ کرسٹل کلیئر ہے۔ اب اس کو آپ بائی فورس سمجھیں یا یعنی بائی ہک و بائی کروک، والنٹیئرلی کوئی جائے یا کسی کو ڈریگ کر کے لے کے جائیں، اس جنگ میں عوام اترے گی۔ ایک تو یہ سچویشن ہے جس کی وجہ سے حکومتوں کو انوالو ہونا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومتیں، ہماری جو سٹیٹس ہیں، مسلم سٹیٹس، وہ ڈپلومیٹیکلی انٹرنیشنل فورمز کے اوپر لابنگ کریں گی، پروپیگنڈا کریں گی، نریٹو بلڈ کریں گی، جس وجہ سے ہم اس کی ٹیبل ٹاک کے ذریعے مسئلہ حل کر سکیں گے۔ یہ دو کے علاوہ کوئی آپشن آپ کے پاس تیسری ہے نہیں ہے، یہ سمپل ہے۔ اب دیکھ لیں کیا چلیں ٹھیک، فیصلہ اس کرنا میں ہے۔ وہ ضمنی ایک سوال ہے، وہ ایڈریس کر دیجیے کہ بے شک کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ شہادت جو ہے تھوڑی اوور ویلیو کی گئی جتنی ایکچولی شاید اسلام میں ہو، کہ مطلب مجھے تو اسپرٹ یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ اپنی بیسٹ پلاننگ کریں اور اس کے بعد شہادت ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کی ون ہے، لیکن دیکھیں صرف شہادت فار دا سیک آف شہادت کے پاس آپ نے شہید ہو جانا بغیر پلاننگ کے، وہ تو یہ تو کوئی کہا ہی ون نہیں ہے، یہ تو ہاں کبھی یہ بھی نہیں کہا۔ ہاں یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ موجودہ مسئلے کو ہی دیکھ لیں، چلے آپ کسی اور کتاب کو یا کسی ہسٹری کو چھوڑ کر موجودہ مسئلے کو جو فلسطین اسرائیل کا چل رہا ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جن لوگوں نے اٹیک کیا 7 اکتوبر کو حماس نے، کہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں تھی؟ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ ریٹیلیشن ہوگا اور زبردست ہوگا؟ میں نہیں سمجھتا یہ کہ کوئی انوسینٹ آدمی بھی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ نہیں بس انہوں نے میزائل چھوڑ دیے۔ اچھا، زبردست سوال۔ یہ جو شہادت کے اوور ویلیو کرنا یہ چیزوں پہ، حضرت عمر کا کال بالکل اس کے برعکس ملتا ہے۔ وہ برعکس یہ ملتا ہے کہ ایک ہے وار اسٹریٹجی، وار اسٹریٹجی کے اندر آپ کے آبجیکٹیوز یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے میکسیمم ڈیمیج کرنا ہے اور منیمم کولیٹرل ڈیمیج ہو یا منیمم آپ کے لوگوں آپ کا نقصان ہو، یعنی میکسیمائز کرنا ہے اس ڈیمیج کو اور اپنے گولز کو اچیو کرنا ہے۔ یہ سمپل سیکولر وار اسٹریٹجی مانی جاتی ہے۔ حضرت عمر کا بھی کال اس پہ آپ کو ملتا ہے کہ ایسے نہ کرو کہ زرہ نہ پہنی اور میدان میں اتر جاؤ، یا ایسے نہیں کہا کہ کوئی بندہ جو ہے جس کی مہارت نہیں ہے پہلی صفیں، یعنی جس کو عربک وار ٹرمینالوجی کے اندر المقدمہ بولا جاتا ہے، یعنی وہ جو دستہ ہے، جو مقدمہ ہے، وہ فل ٹرینڈ لوگ ہوں، ایسے لوگ ہوں کہ جن کی تیر اندازی کی، نیزہ بازی کی، تلوار کی، گھڑ سواری کی، ہر طرح کی ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ یعنی ان ماڈرن ٹائمز ان کو ہر قسم کا ویپن، یعنی جس طرح ہمارے کمانڈوز ہوتے ہیں، یعنی ہر قسم کی ٹریننگ ان کی ہو۔ یہ تو کلیئر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم صحیح مسلم میں ملتا ہے کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں زندہ کیا جاؤں شہادت، وہ شہادت کے رتبے کو اہمیت دی گئی ہے اس اعتبار سے کہ ایک تو مجسم شہید بنتا ہے، گواہ بنتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ راہ حق کے اندر اس نے اپنی جان لٹائی ہے، آبویسلی اس کا درجہ بلند ہوگا۔ اچھا، یہی چیز فیول دیتی ہے اور آکسیجن دیتی ہے فریڈم فائٹرز کو کہ وہ اپنے حق کے لیے ٹینکوں کے سامنے بچے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، مورال اپ کرنا ہے، مورال اپ کے لیے ایک انسان کی سائیکالوجی ہے، اس سائیکالوجی کو کھڑا رکھنے کے لیے آپ کو یہ چیز بیان کرنی ہوتی ہے، یعنی میں یہ اسٹریٹجیکلی بات کر رہا ہوں، آپ کو یہ چیز بیان کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے۔ اب اس میں حقیقت بیس یہ چیز ہے، آپ دیکھ لیں جن جنگوں میں جو سیکولر وارز ہوئی ہیں ان کے مورال اتنے ڈاؤن ہوتے ہیں کہ فوجی آپس میں لڑ پڑتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اور اس جنگ میں بھی آپ دیکھیں کہ نقصان کس کا ہوا ہے؟ یعنی جو ریپیوٹیشن اسرائیل نے بنائی تھی نا گزشتہ چند سالوں میں، چند دہائیوں میں، وہ ریپیوٹیشن بالکل شیٹرڈ ہو گئی ہے، بالکل ختم، کہ بھائی آئرن ڈوم کا ایک ہوا کھڑا کیا ہوا تھا، ختم۔ اس کے بعد یہ تھا کہ بھئی اس کی آرمی اتنی زبردست اور ٹرینڈ ہے، غزہ میں داخل نہیں ہو پا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پوائنٹ ہے کہ بھئی انٹیلیجنس فیلئر، یعنی ہر اعتبار سے اس کنٹری کی ریپیوٹیشن، اس کی جو فائنینشیل جو سچویشن ہے، ہر چیز جو ہے اس وقت وہ داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور فوجی جو ہے انویسٹمنٹ، اور اسی طریقے سے وزیر اعظم کے گھر کے باہر جو ہے، نیتنیاہو کے گھر کے باہر اسرائیلی خود پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ پروٹیسٹ کیوں ہو رہا ہے؟ چونکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی ہمارے لڑکے مر رہے ہیں، ورنہ پروٹیسٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالکل ایبسولوٹلی، آئی تھنک بہت ہی زبردست، میں اگری کرتا ہوں تمام جوابات سے جو آپ حضرات نے دیے ہیں، اور یعنی نیکسٹ ٹائم جب آپ آئیں گے نیو یارک تو پھر میرے گھر پہ چائے انشاءاللہ۔
ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں چلے تمام حضرات کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں میں بس ایک بات ایڈ کر دوں آئرنی کے طور پہ مفتی صاحب کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں خاص کر نیبر جیسے آپ نے بولا انہوں نے تو اپنا حق ادا کر دیا نا آئرنی کے طور پہ لے لینا. انہوں نے جو غزہ پہ جو بمباری ہو رہی تھی بچوں پہ اس کے لیے تو اپنے اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز کو تو نہیں ایکٹیویٹ کر سکے, لیکن جو اسرائیل پہ آ رہے ہیں مطلب میزائلز یمن اور باقی ایریا سے سیریا سے, تو جارڈن یعنی اردن اور سعودیہ نے اس کے اگینسٹ اپنے پیٹریٹس اور سیمز کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے. تو جی یہ ہاں آئرنی ہے. جی ہاں بالکل صحیح, بالکل ایسا ہی ہے.